बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तालिबान के साथ एक बार फिर कहा जा रहा है कि अब मुज़ाकरात सिर्फ आइन के दायरे के अंदर रह के ही किए जाएंगे, लेकिन लगता कुछ ऐसे ही है कि फाइनल एक्शन की तैयारी की जा चुकी है। वफाकी काबीना का आज एक बहुत अहम इजलास हुआ, बहुत सारी इसमें डेवलपमेंट भी हुई। कहा जा रहा है कौमी सलामती पॉलिसी का कल ऐलान करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब। किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगी, क्या क्या इसमें नई चीज़ों को सामने रखा गया और क्या वाकई ही फाइनल हतमी एक्शन इस हवाले से लिया जाएगा, इसी पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। वफाकी काबीना इजलास, मुज़ाकरात अब सिर्फ आइन के तहत होंगे। काबीना इजलास, ऑपरेशन होगा कि एक्शन जारी रहेगा, फैसला ना हो सका। दहशतगर्दों को सियासी और माली इमदाद अंदर से, आखिर कैसे? कौमी सलामती पॉलिसी, नवाज शरीफ तमाम एजेंसियों को इकट्ठा कर पाएंगे। कौमी सलामती पॉलिसी से सूबा पंजाब गायब, क्या इतना पुरअमन? नवाज शरीफ को तलाश अपने रहमान मलिक की, क्यों नाराज चौधरी निसार से? सिंध असेंबली में तालिबान के खिलाफ करारदाद मंजूर, अब क्या देर? जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे और हारून साहब ने आज अपने कॉलम में लिखा कि रियासत के बागियों से ताकत से लड़ा जाता है, उनके सामने कोई इल्तजा नहीं की जाती। बड़ी अहम बात की और देखते हैं रियासत पाकिस्तान इस हवाले से अब क्या फैसला लेगी। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे मौजूद मेहमान, तारुफ कराएंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी आपका ताल्लुक है। सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। शहरयार आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, दिफाई तजियाकार है, सर आपको भी वेलकम कहेंगे डिस्कशन में। जनरल साहब जरा ये बता दें, वफाकी काबीना ने फैसला किया मुज़ाकरात अब सिर्फ आइन के अंदर रह के किए जाएंगे। जो इससे पहले मुज़ाकरात की वो जो एक दो सेशन हमने देखे, क्या वो आइन के बाहर रह के किए गए थे और कौन से नए मुज़ाकरात कौन से नए ग्रुप्स के साथ किए जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में यह बात ठीक कह रही है कि पहले भी जो मुज़ाकरात थे वो आइन की हदूद के अंदर ही होने थे और आइन की हदूद के अंदर ही बात हो रही थी। और सो मच सो कि इवन तालिबान ने भी आगे रेसिप्रोकेट किया था और उन्होंने उनकी कमेटी ने कहा था कि मुल्क के आइन की हदूद के अंदर रह के ही हम करेंगे। तो अभी चूंकि ये दरमियान में उनकी तरफ से दहशतगर्दी की वारदातें हुई जिस पे एक बहुत बड़ा रिएक्शन था पूरी कौम का, और उसके ऊपर फिर ये मुज़ाकरात के अंदर स्टॉपेज हुई और अभी हुकूमत दोबारा यही कह रही है कि ये दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए और उसके बाद दहशतगर्दी का या फिर सर तालिबानाइजेशन का, क्योंकि दो चीजें हैं साथ साथ, दहशतगर्दी भी है और तालिबानाइजेशन भी है। देखिए, दहशतगर्दी बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मुल्क के अंदर से मिलिटेंसी खत्म हो। अगर तालिबानाइजेशन जो है इस फिलासफी का नाम है जो दहशतगर्दी को हवा देती है तो उसको रोकना होगा। दैट इज वाई आपकी जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है उसके अंदर जब आप एक इंटेलिजेंस का यूनिफाइड सेटअप और अपना एक कोऑर्डिनेटेड हेडक्वार्टर तैयार कर रहे हैं और उसके लिए फंड्स एलोकेशन कर रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें देखनी होगी कि ये मिलिटेंसी या दहशतगर्दी पनपती कैसे, ग्रास रूट लेवल से इसको ऊपर आने की वजूहात क्या है, सारी वजूहात को आप उसको एड्रेस करेंगे। जी, उसको एड्रेस करना। सईद गनी साहब आपसे जानना चाहेंगे, तालिबानाइजेशन जहरी बात है, बहुत बड़ा थ्रेट है, दहशतगर्दी भी थ्रेट है और तालिबानाइजेशन भी है। ये जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी है, कुछ अभी हम सुन रहे हैं हकानी नेटवर्क के साथ कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको कहा गया आप जनूबी वजीरिस्तान में चले जाएं, शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया जाएगा, इस चीज से कब बाहर निकलेंगे? गुड तालिबान बैड तालिबान। पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता कि कोई आपस में ये डिस्कनेक्ट है तालिबानाइजेशन में और टेररिज्म में। टेररिज्म आपका होश ले रहा है कि तालिबानाइजेशन है और वो अपनी तालिबानाइजेशन को मजीद एरियाज तक फैलाना चाहते हैं, इसलिए वो टेररिज्म कर रहे हैं। तो इनका आपस में बिल्कुल इंटरलिंक चीजें हैं, इनको आप अलग-अलग नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि जो आपने गुड और बैड तालिबान की बात की, मैं समझता हूँ कि अगर इतने बड़े क्राइसिस में आने के बाद भी हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई कि दहशतगर्दी होती है, चाहे उसको आप किसी और के खिलाफ इस्तेमाल करें या किसी अपने मकसद के लिए करें या कोई आपके खिलाफ करे, वो कभी भी इन द एंड ऑफ द डे आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती है। तो हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए। दहशतगर्द होता है, उसको उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। और अगर हमें किसी मुल्क के साथ कोई इशूज़ हैं
تو اسے اپنے سفارتی ذرائع سے یا پھر اگر کوئی حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو اپنے فوجی جو اپنے ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں فوج موجود ہے ان کے ذریعے اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اب تک کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جس نہج پہ آج ہم پہنچے ہیں بالکل صحیح وہ ہماری وہی سوچ تھی جو ہم نے ان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی سمجھا اور بہت ساری ہم نے ان کو شاید برے حالات کے لیے اچھے حالات کی سنبھال کے رکھا. اب مزید اگر ہم اس چیز سے باہر نہیں نکلیں گے یہ کرائسس مزید بڑھیں گے اور اس سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی. جان کیسے چھوٹے گی؟ آپ کی جماعت تو ابھی بھی کہتی ہے مذاکرات کریں اور طالبانائزیشن کے لیے کچھ وہاں بھی سافٹ کارنر موجود ہیں، لیکن عمران خان یہ ابھی ریکویسٹ بھی کریں طالبان سے کہ جی غیر مشروط سیز فائر کریں. آپ کو لگتا ہے ایسا ممکن ہوگا؟ ظاہری بات ہے اب تو ایکشن کا وقت آ گیا ریاست کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیے جی، انسانی تاریخ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بطور مسلمان قرآن ہمارے لیے ایک ایسی مثال قائم ہے جس سے ہم زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھتے ہیں اور انسان اپنے پاس سے سیکھتا ہے، اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینسز سے سیکھتا ہے. ہیومن ہسٹری ہمیں کیا کہتی ہے؟ ہیومن ہسٹری کہتی ہے کہ آپ ایک خاص وقت تک اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹیو تھرو فورس یوز کر سکتے ہیں. جب تک آپ ان کے دلوں کو نہ جیتے ہیں تب تک آپ الٹیمیٹ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتے. ہمارے کبھی بھی ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم خدا نخواستہ ان لوگوں کو سپورٹ یا پروٹیکٹ کر رہے ہیں جو اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں یا سبورسو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. ہماری پلی یہ تھی کہ پیس فار دا ہول پاکستان کے تمام شہری، چاہے وہ سیٹلڈ ایریا کے ہیں چاہے وہ فاٹا کے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے، ایکشن لینے سے پہلے ان لوگوں کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے. آپ کے پاس لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ ایک ایس ایچ او جب ایک ذمہ داری سنبھالتا ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کون کون کن کن ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اتنا سارا پیسہ ڈیفنس پہ جاتا ہے اور پھر پاکستان 1979 سے افغان ہمارے پاس یہاں ریفیوجیز ہیں، پھر 2700 کلومیٹرز کا جو بارڈر ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لوگ جو پرو پاکستان تھے غلط پالیسیز کی وجہ سے وہاں پہ لوگ آباد کیے گئے اگین سوویت یونین. چلے وہ تو ماضی میں جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، ابھی کیا کیا جائے؟ ابھی تو ہمارے سر پہ مسلط ہو گیا، ریاست کے سر پہ دندناتے پھر رہے ہیں. آپ نے دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کی مینیفیسٹو کیا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈس انگیج پاکستان اپنے آپ کو ڈس انگیج کرے کہ آئیڈیالوجی، کیونکہ وہ لوگ جو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں یہ کہ شاید یہ یو ایس کے حامی ہیں اور یہ سپورٹرز ہیں. دوسری چیز کہ آئسولیٹ، ان لوگوں کو آئسولیٹ کیا جائے جو کہ باہر کے ممالک پاکستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں. اور پاکستان کے کچھ لوگ، یاد رکھیے غربت، اللہ کے محبوب نے غربت سے منہ پھیرا ہے، تنگ دستی انسان کو کسی لیول پہ لے جا سکتی ہے، وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں چڑھ رہے ہیں. اور تیسری چیز ایلیمینیٹ کریں ان لوگوں کو جو پاکستان کے اندر تباہی پھیلا رہے ہیں، ان کو ٹارگیٹ کریں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو 29 سپٹمبر کو تمام پولیٹیکل پارٹیز یونائٹڈ تھے، ایک پوائنٹ پہ ایگری کر گئے تھے سوائے ایم کیو ایم کے کہ پیس شوڈ بی گیون اے چانس. کمیٹی بنی، وہ ساری چیزیں، لیکن اب ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ اب ظاہری بات ہے کہ کون بات کرنا چاہتا ہے، بات وہ نہیں کرنے چاہتے. یہ کام ہے ریاست کا. ہم تجزیوں سے، ٹاک شو سے اس کے حل کی طرف نہیں جا سکتے. یہ کام ہے ریاست کا. ریاست سر وہ کرے گی. آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں ماشن صاحب. ابھی وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا، آپریشن کا فیصلہ نہیں ہوا، کہا گیا کہ کہیں کہیں جو بھی ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی جائیں گی، لیکن ابھی اتنی ہر طرح کی گفتگو ہم سنتے ہیں، تجزیے تبصرے سامنے آ رہے ہیں. حتمی فیصلہ ریاست کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، حتمی فیصلہ ریاست کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی آسان ہو گیا ہے اور ہونا چاہیے. مذاکرات کی بات کب سے چل رہی ہے؟ پچھلی حکومتوں کو چھوڑ دیں، نئی حکومت کے آنے کے بعد کم از کم 6 مہینے اے پی سی کی جب میٹنگ ہوئی اس کے بعد مذاکرات کو 6 مہینے آپ نے دیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں کچھ بتایا جاتا رہا، شاید جو حالات تھے وہ مختلف تھے. ہمیں کہا جاتا رہا کہ پیش رفت ہو رہی ہے جبکہ پیش رفت نہیں ہوئی. دوسری سائیڈ نے کبھی بھی اس چیز کو انڈورس نہیں کیا کہ کسی قسم کی پیش رفت ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ حکومت اس بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. تو بڑے متضاد قسم کے بیانات سامنے آتے رہے. فائنلی جب آپریشنز کا کوئی ماحول بن گیا تو پھر سے گورنمنٹ نے لاسٹ مومنٹ پہ ایک جو ہے وہ یو ٹرن لیا. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا تھی، کیونکہ ظاہری طور پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ آپریشنز ہونے جا رہے ہیں، ایک ماحول بن گیا ہے اور یکدم پھر سے ایک فیصلہ بدل دیا گیا. مگر مان لیا، چلیں حکومت نے اپنی دانست میں سمجھا کہ ایک پھر سے آخری چانس اس کو دے دیا جائے. اس کے بعد کمیٹیاں بنی، کمیٹیوں کے ساتھ ہی آپ نے پھر سے دیکھا کہ یہ دہشت گردی، تخریب کاری کے معاملات جو ہیں، اور یہ پرانا پیٹرن ہے، یہ پرانا
پیٹرن ہے. جب اے پی سی کے بعد بھی یہ معاملہ آیا تو 6 مہینے میں آپ نے دیکھا اس میں ایسکیلیشن ہوئی. تو پھر کون سا ابہام ہے اس وقت کہ جو گورنمنٹ فیصلہ نہیں کر پا رہی؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مذاکرات ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں آئین کے تحت، اور وہ بہت کلیئر ہیں، اور وہ دوسری سائڈ بہت کلیئر ہے کہ مذاکرات کے نام پہ قتل و غارت ہو رہی ہے. اسٹیٹ جو ہے اس کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے، جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں، اور کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ ہم پھر سے آپ کے فوجیوں کو ماریں گے، ہم پھر سے آپ کے جرنیلوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ابہام ختم ہونا چاہیے. میں بالکل احترام کرتا ہوں ان ساری فیلنگز کا کہ غیر ضروری طور پر نہ تو قتل و غارت ہونی چاہیے، نہ کسی کو مارنا چاہیے، نہ ٹارگٹ کرنا چاہیے. پر یہاں ایک قوم کا مسئلہ ہے، انوسنٹ لوگ، بے گناہ لوگ، اور مذاکرات کا کتنا آپ نے ٹائم بھی دے دیا، چانس بھی دے دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جو آئین کے دائرے میں، تو پھر اناؤنس کریں، ڈیڈ لائن دیں. اے پی سی بھی جب ہوئی تو پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں وہ خود کہتے رہے کہ جناب اس کو کوئی ٹائم لائن دی جانی چاہیے تھی، اس کے اوپر باقاعدہ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے تھا، پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے کانفیڈنس میں لے کے اس کی پروگریس بتانی چاہیے تھی. تو کیا آج وہ ہو رہا ہے؟ دوسری بات کہ اب بھی اس کو اگر آپ ڈیڈ لائن دے دیں جبکہ کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے، تو جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گڈ ہے، اگر وہ آئین کی ذرا سا بھی کوئی احترام کرتے ہیں تو وہ سامنے آ جائیں، ان کو میز پہ بٹھا لیں. مگر جو نہیں ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے میں ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ وہ کنفیوژن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ابہام ہے، اس سے باہر نکلنا ہوگا. اسی پہ ہم مزید بات کریں گے. اور دہشت گردوں کو جو سیاسی اور مالی امداد یا معاونت حکومت کی اگر ہم بات تو نہیں کرتے، ریاست کے اندر سے مل رہی ہے، تو وہ کہاں سے مل رہی ہے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اس طرح کی چیزیں ان کو پرووائڈ کریں؟ اسی پہ ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہوئی مذاکرات کے حوالے سے اور کیا حتمی فیصلہ ہونا چاہیے ایکشن کا، اس پہ بھی بات ہم کریں گے. جنرل صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، دہشت گردوں کو جو سیاسی امداد ملتی ہے یا مالی معاونت ملتی ہے، وہ بھی حکومت کو ظاہری بات ہے پتہ ہوگا کون کون سے ایسے ممالک ہیں، ایسے ایلیمنٹس جو پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہیں، ان کو ایڈریس کر رہے ہیں یہ جو قومی سلامتی پالیسی بنائی جا رہی ہے اس پہ؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں بڑے مثبت پوائنٹس سامنے آئے ہیں اور ان پہ میں زیادہ ڈائلیٹ نہیں کرنا چاہتا. سینیٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ملیٹنسی کو ہمیں ڈسکریج کرنا ہے، خواہ ملک کے اندر ہو یا کسی دوسرے ملک کے ہو. اگر آپ اس کو انکریج کریں گے تو آپ کو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. شاہد لطیف صاحب کا پوائنٹ ابہام والا جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آف کورس یہ پوری قوم کا ایک کنسرن ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کنفیوزڈ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. آئی اشور یو کہ ابہام نہیں ہے بالکل. اور بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے نا، اس کے لیے کبھی بھی ڈائیلاگ یا پھر یوز آف فورس سنگل آپشنز یا سنگل ٹولز نہیں ہوتے. اب یہ تاریخ گواہ ہے. آپ دیکھیں کمبوڈیا میں، ویتنام کے اندر، سری لنکا، یہ وہ آپ آئرلینڈ، وہاں آپ کو ٹوٹل ایک پالیسی لے کے آگے چلنا پڑتا ہے. آپ جب مذاکرات کی بات کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مذاکرات ہوں گے تو باقی آپ ان کے لیے ان کے لوز اینڈز کو ٹائٹ نہیں کریں گے، جہاں ضروری ہے فورس یوز نہیں کریں گے. اور اب اگر فورس کی بات ہو رہی ہے جو کہ سٹرائکس ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ کے ہوئے، تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کی بند کر لیں گے. مذاکرات کے دروازے دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کا فائنل آبجیکٹو کیا ہے. فائنل آبجیکٹو یہ ہے ملیٹنسی کو ختم کرنا. آپ نے ملک کے اندر اس دہشت گردی کے کینسر کو ختم کرنا. ہمارا آبجیکٹو ٹی ٹی پی نہیں ہے، ہمارا آبجیکٹو نارتھ وزیرستان نہیں ہے. ہمارا آبجیکٹو ہے کہ ملک کے اندر یہ جو کینسر ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ابھی اس میں ٹی ٹی پی یا نارتھ وزیرستان ایک اینگل ہے، پھر آپ کا بلوچستان کا ایک اینگل ہے، پھر آپ کا کراچی سچویشن ہے، پھر آپ کا پنجاب کی سچویشن ہے. تو اس ساری چیز کو ان ٹوٹیلٹی دیکھنا ہے. آپ نے جب آپریشن کی بات کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 6 لاکھ کی فوج اپنے جہاز اور ٹینک لے کے پورے پاکستان پہ حملہ آور ہو جائے گی جہاں جہاں ملیٹنٹ نظر آئیں گے. یہ بات ہوگی نارتھ وزیرستان کے ان ایریاز کے اندر جہاں نیسٹس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. اور وہاں بھی پرپز اگر یہ ہے کہ ان ایریاز کو کلیئر کرنا ہے تو آپ پہلے اپنی انٹیلیجنس کو یوز کریں گے. آپ انڈائریکٹ میتھڈز کے ساتھ پہلے ان کو ٹیک آؤٹ کریں گے، آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. سائیکولوجیکل وارفیئر آپ کی ہوگی، پالیٹکس آپ کھیلیں گے، لوکل لنکیجز کو یوز کریں گے. اور پھر جب سمجھیں گے کہ یس ہم نے ابھی گراؤنڈز پریپیئر کر لی ہیں تو لوگوں کو ڈسپلیس کر کے اس ایریاز کو کلیئر کرنا ضروری ہے تو کریں گے. سعید غنی صاحب، آپ ساری گفتگو سنیں. یہ جو قومی سلامتی پالیسی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس میں جو رپورٹ آئی ہے کہا گیا کہ 1/3 حملے اس میں کے پی کے میں ہوئی، بلوچستان میں 23% ہیں، فاٹا
کوئٹہ میں 19 اور سندھ میں 18% حملے ہوئے. پنجاب کا اس میں ذکر نہیں ہے. کیا جان بوجھ کے چھپایا جا رہا ہے یا واقعی پنجاب سیف ہے پورے پاکستان میں اس وقت؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت ساری دہشت گرد تنظیموں کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ پنجاب اور خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں ہیں، اور یہ ہمیشہ تنقید ہوتی رہی ہے پی ایم لین پر کہ ان کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس نے کبھی ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کی، جس کا پھر ہم ریفرنس دیتے ہیں وہ شہباز شریف کی جو اسپیچ تھی اس کا. لیکن ابھی جو ایک دو باتیں کہی نا کہ اب جو آج آپ نے کہا انہوں نے فرمایا ہے کہ جی وہ آئین کے دائرے میں رہ کر ہوگی، اب یہ بات ایرریلیونٹ ہے میرا خیال ہے. یہ جب کمیٹیاں بنی تھیں، جب بات چیت کا آغاز ہوا تھا اس وقت تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی. اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے آپ پر حملے کیے، پھر آپ نے جواب میں ان پر حملے تواتر کے ساتھ شروع کر دیے ہیں. اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ آئینی دائرے میں ہوگی یا نہیں ہوگی. اب تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ دہشت گردی چھوڑنے کو تیار ہیں کہ نہیں. اور یہ بات کہنا ہے کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف حملے ہی کرتے رہیں، جنگی ہوتے، ایسا نہیں ہے. اگر اٹیکس ہو رہے ہیں اس دوران میں کوئی فرد کوئی گروہ یہ کہہ سکتا ہے جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، نہیں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں جی میں ہتھیار پھینکتا ہوں اور میں امن کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں آپ کے جو ہے وہ سائے میں آنا چاہتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی. یہ آپشن ہونا چاہیے. اس کو کسی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر آپ پھر یہ کہیں گے کہ جی ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ سامنے آ جائیں، پھر ہم جیسے پی ٹی آئی کہتی ہے، جماعت اسلامی کہتی ہے جی آپ مذاکرات کریں، آخری حتمی طور پہ بھی مذاکرات کریں. اب جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایلیمینیٹ کیا جانا چاہیے کہ کون سے لوگ ہمارے ملک کے لیے ہیں، کہاں سے فنڈنگ ہوئی، کیا ہوگا. تو اب جو صورتحال ہے، جو شخص اس ملک کے حق میں ہے، جو اس ملک میں دہشت گردی نہیں چاہتا، جو اس ملک میں اس قسم کی شریعت نہیں چاہتا، تو وہ کسی وقت بھی سامنے آ سکتا ہے، آ کے حکومت کو کہہ سکتا ہے کہ جی میں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں دہشت گردی کے اس ماحول میں نہیں رہنا چاہتا، میں پرامن زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو حکومت دیکھ لے گی کہ اس کے اوپر کیا چارجز ہیں، کیا الزامات ہیں. لیکن جہاں تک مثالیں جنرل صاحب نے دی نا اور خطوں میں جو یہ دہشت گردی ہوئی اور کس طرح ہم نے اس کو ٹیکل کیا ہے، ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا اس سے مختلف بھی اور مشکل بھی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ریلیجس ایلیمنٹ آ گیا ہے نا وہ آپ کو کہیں ٹکنے نہیں دیتا ہے، وہ بڑی پرابلم کرتا ہے. سیاسی ایلیمنٹ بھی ہے، سیاسی کو تو شاید آپ کسی طرح برداشت کر لیں، لیکن اب جماعت اسلامی اگر آ جاتی ہے، جے یو آئی اگر آ جاتی ہے اور پھر وہ یہ کہیں کہ جو ان کے خلاف بول رہا ہے وہ پتہ نہیں اس کے اوپر فتوے جاری ہونا شروع ہو جائیں، اور پھر اگر کوئی ان کے خلاف بولے جی وہ امریکہ کا پتہ نہیں ایجنٹ ہو گیا ہے، تو اس قسم کے ماحول میں اور جب ہمارے لوگوں کی ایک اٹیچمنٹ جو نیچرل ہے مذہب کے ساتھ اور لوگ اس بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جس میں آپ مذہب کے حوالے دے کر بات کریں، تو وہ تھوڑی سی شاید کمپلیکیشنز پیدا کرتی ہے یہ چیز. لیکن ریلیجیس ایلیمنٹس کا جن کا ذکر کر رہے ہیں سینیٹر صاحب کر رہے ہیں، لیکن اب بھی کے پی کے اگر حالات کی ہم بات کرتے ہیں، زیادہ میزریبل حالات وہاں کے ہیں، زیادہ انسرجنسی وہاں پہ ہے، ہر طرح کے واقعات وہاں پہ آئے دن بم دھماکے ہو رہے ہیں، پھر بھی آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی بات کریں یا ان لوگوں کو ایلیمنیٹ کریں، ان لوگوں کو باہر نکالیں، تو پھر کیا ظاہر بات ہے آپ کا صوبہ سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہو چکا ہے اس جنگ میں. دیکھیں جی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے 2 MPA شہید ہوئے، اہم افیکٹی آئی ڈی پیز تمام خیبر پختونخوا میں 90% آئی ڈی پیز ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ آپ نے 200 ایکٹیو آپریشنز فاٹا میں ابھی تک کی ہیں، 200 ایکٹیو آپریشنز سوائے سوات کے جو سیٹلڈ ایریا ہے مالکنڈ اور سوات، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی سکسیس سٹوری نہیں ہے. تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم سب سے پہلے پولیس کو افیکٹو کیا جائے. جب آپ فاٹا کی بات کرتے ہیں تو فاٹا میں پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس تو اس کا وہاں پہ رول تو نہیں ہے اس طرح سے، پولیٹیکل انتظامیہ موجود ہے وہاں، موجود ہے بٹ وہ نان افیکٹو ہے. وہ بالکل اپنے گھروں میں محصور ہیں، ان کا انٹریکشن لوکل کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہے، اوپینین لیڈر کے ساتھ نہیں ہے، کلرجی کے ساتھ نہیں ہے، ملکس کے ساتھ نہیں ہے. وہ لوگ جو ڈیسیجن میکرز تھے، جو جرگے کرتے تھے، جو رواج اور دستور کو جانتے تھے، جو سوشو پولیٹیکل کلچر نارمز جو خاصا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں سب سے پہلے پولیس. آپ پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ آپ دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کی آپ نے بات کی ہے نا، تو ہنگو میں پولیس ٹریننگ سکول ہے. وہاں کی حالت کیا ہے کہ وہاں پیٹی کرائمز کی ٹریننگ دی جا رہی ہے پولیس کے نئے سپاہیوں کو. اسٹیٹ آف دی آرٹ گوریلا وارفیئر چل رہی ہے. پھر اس کے بعد کس کی ہے؟ چلیں یہ بھی بتا دیں، حکومت کے بھی میں تو آپ کی ہے، ظاہر بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ فاٹا کی بات کرتے ہیں اور پھر جب آپ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، 1 جون کے بعد خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت کو آئے ہوئے ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں کہ ہم اس کو دبائیں اور چیزیں نکل آئیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز
पुलिस के बाद आपका प्रिजन देख लें, प्रिजन रिफॉर्म्स हैं, आपने वो लोग जो मोस्ट वांटेड, आपके सूबे में तो पूरी की पूरी जेल तोड़ दी जाती है, लोग अपने कैदियों को छुड़ा के ले जाते हैं। हमसे पहले हुकूमत में भी हुआ है, हमारे लिए एम्बैरेसिंग थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। पहले पुलिस, देन प्रिजन, थर्ड जो है वो प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन में क्या हुआ है, वो लोग जो पकड़े गए कहां गए, वो जो अभी बताए जा रहे हैं कितने तालिबान मार दिए, मिसक्रिएंट्स मार दिए, कहां गए, उनकी डेटा कहां आ रही है। और लास्ट लेजिस्लेशन, क्यों आपने एंटी टेररिस्ट पॉलिसी क्यों नहीं बनाई, नेक्टा आपने क्यों नहीं बनाई? कौमी सलामती पॉलिसी आ रही है ना, उसमें ये सारी चीजें अभी बताई, कल प्राइम मिनिस्टर इसका ऐलान करेंगे। शायद थी सब एक सवाल आपसे करना था, लेकिन न्यूज ब्रेक का वक्त हो गया, न्यूज ब्रेक पे चलते हैं और न्यूज ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई। शाहिद लतीफ साहब, जैसे कि शहजाद आफरीदी साहब बहुत सारे एतराज़ात उठा रहे थे, केपी के इनका अपना सूबा है, ज़ाहिरी बात है जितनी रिफॉर्म्स करनी है वहां पे बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन ओवरऑल दहशतगर्दी को जब हम डिस्कस करते हैं और कहा जा रहा है कि नेक्टा बनेगा और नया उसके लिए बजट होगा, 22 अरब रुपए दरकार होंगे, तो क्या मियाँ साहब के लिए मुमकिन होगा कि इतने बड़े इंटेलिजेंस इदारों को एक नेक्टा के अंदर ला सकते हैं, या फिर काम हो सकता है ऐसे इसके साथ? देखें, हम एक पॉइंट मिस कर रहे हैं इस डिस्कशन में, और मेरे नज़दीक वो पॉइंट ये है कि हमें प्रायोरिटाइज करना है कि हम इस वक्त कहाँ हैं, किस मामले को पहले निपटना है, किसको बाद में निपटना है। आम हालात में आई अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के मुताबिक, वो जनरल साहब भी ओवरऑल एक पॉलिसी की बात कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एंटी टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं है, उसके अंदर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, यानी वो सारे मामला जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो अपने आप को सेफ नहीं फील करती, वही आपकी सिक्योरिटी है ना जी, कि सोसाइटी को पूरी सिक्योरिटी दी जाए। तो वो तो बहुत सारे फ्रंट्स हैं। इस वक्त इशू क्या है? इस वक्त इशू ये है कि आपके यहां पूरी दुनिया में आपको नंबर 2 डिक्लेयर कर दिया गया है टेररिज्म के हवाले से, और इंटेंसिटी वाइज आप नंबर 1 हैं, आप इराक से भी ऊपर हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, और प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी जो लोग इक्तदार में हैं वो इस चीज को एडमिट करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स कहां हैं? क्या हमें टेक्स्ट बुक स्टेप्स लेने हैं? हमसायों से जब बात करते हैं तो उस पे भी शायद बड़ा इल्तिजा के तौर पे बात इस मौके पे टेक्स्ट बुक स्टेप्स हम नहीं ले सकते। इस मौके पे हमें डिसाइड करना है कि हमें फौरी तौर पे इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है। आपको ये चीज आगे चलने नहीं दे रही, और साल हर साल से ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। मैंने ये पॉइंट इसलिए कहा था कि अब हम क्या है, क्योंकि दहशतगर्दी के बारे में अब बार बार कह चुके हैं मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। आप क्यों नहीं अनाउंस करते कि ये जो मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं, या तो ये सामने हथियार पहन के और सामने आ जाएं, तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे? आपने कितनी मरतबा मौका दिया, नहीं आए। तो क्या आपको कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि अब हम उस स्टेज से आगे चले गए हैं? जहां तक एक्शन का ताल्लुक है, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये तो सब मानते हैं, मगर परमानेंट सोल्यूशन तो लॉन्ग टर्म है ना। लेकिन सर सोसाइटी में तो एक थोड़ा सा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है, वो भी आपको नजर आ रहा है। मगर ये जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत वक्त को अल्टीमेट डिसीजन लेना है। अगर आप कंसेंसस का वेट करते रहेंगे, आई एम सॉरी, 100% कंसेंसस कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और खासकर इतने इंपॉर्टेंट मामले पे जहां डिवीजन है, लोगों की सॉफ्ट कॉर्नर है। अच्छा, फिर हमने एक बात की कि जी इसमें फैक्टर्स क्या है मुख्तलिफ। हमने पॉलिटिकल फैक्टर की बात की, हमने रिलीजियस फैक्टर की बात की, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भूल गए। खासकर ये जो टीटीपी को अप्लाई होता है, ये फॉरेन हैंड है। क्या हमें नहीं मालूम कि फॉरेन हैंड के इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे खिलाफ ये कंडक्ट किए जा रहे हैं अटैक्स? मैं बिल्कुल शहरयार साहब की आर्गुमेंट से एग्री करता हूं कि जहां सोसाइटी में कुछ सेगमेंट के साथ एहसास महरूमियत होगा, जैसे बलोचिस्तान, जैसे फाटा, इसमें तो मगर ये लॉन्ग टर्म एक्शंस हैं। सोसाइटी, हमें हुकूमत को इन पैरेलल ये एक्शन लेनी चाहिए ताकि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसको एड्रेस किया जाए। मगर इस वक्त जो मामला है वो है इस दहशतगर्दी से जान कैसे छुड़ाई। सर वो बड़ी अहम बात की टेक्स्ट बुक पॉलिसी, वो कह रहे हैं ना, वो टेक्स्ट पॉलिसी इस तरह की नहीं चलेगी। शाहिद साहब की बात से ही मैं आगे बात को लेके जाना चाहता हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि एक तो है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जिसके अंदर इकोनॉमिक्स और आपकी एनर्जी, अभी जो बात अभी आज जो हुई है कैबिनेट के अंदर, या कल जो इंटीरियर मिनिस्टर पेश करेगा, ये इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जो कि ओवरऑल नेशनल पॉलिसी का एक जुज़ है, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि हमें क्या हिकमत अमली, हम सब ऑब्जेक्टिव्स पे एग्रीड हैं कि हमने इस मिलिटेंसी को ख़त्म करना है
اور ابھی بہت زیادہ خون بہ چکا ہے, ابھی فوری کچھ کرنا ہے. لیکن جو حکمت عملی کیا ہو اس کے اوپر ڈیفرنس ہے. ایک اپروچ ڈائریکٹ ہے, ایک اپروچ انڈائریکٹ ہے. اس کے اندر سارا جو رسپانسبلٹی ہے وہ حکومت کے کندھوں کے اوپر ہے, چیف ایگزیکٹو کے کندھوں کے اوپر ہے. ہی ہیز ٹو ٹیک اے ڈیسیژن اینڈ سے کہ اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں. ابھی پچھلی دفعہ آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ ریسورسز کدھر آئی ہیں, جس کا شاہد صاحب نے پھر ریفرنس بھی دیا. دیکھیں یہ جو ملک کے اندر گوریلا وارفیئر یا اس طرح کی ملٹنسی ہوتی ہے, اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک سپورٹ ان کو چاہیے ہوتی, جو کہ بڑی لیمیٹڈ ہے, ایک ٹرائبل بیلٹ کے کچھ ایریاز کے اندر ہے, پورے پاکستان میں نہیں ہے. جو ریلیجن کی بات ہوتی ہے وہ بالکل کچھ لوگ ایسے ہیں, لیکن پاکستان کی اوورال میجارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. نمبر 2 یہ ہوتی ہے کہ آپ کی یہ جو آرگنائزیشنل سٹرکچر کیا ہے ان کی. نمبر 3 بات یہ ہے کہ ان کے پلانز کیا ہیں. نمبر 4 اس کے لیے ان کو انٹیلیجنس چاہیے. نمبر 5 پھر اس سارے پلان کو کرنے کے لیے اور ایفیکٹ کرنے کے لیے لاجسٹکس چاہیے. لاجسٹک کے ساتھ پھر آرمز اینڈ ایمونیشن چاہیے. آرمز اینڈ ایمونیشن کے ساتھ پھر پیسہ چاہیے, جو آپ بات کی تھی ریسورسز. اس کے لیے یہ سارے یونیفائیڈ ایک گروپ نہیں ہے, ڈیفرنٹ گروپ ہیں. ان کے پے ماسٹرز بھی ڈیفرنٹ. تو ظاہر بات آپ ان کو تلاش کریں نا پے ماسٹرز کو بھی سر, کہ وہ کہاں ہے, کیسے فنڈنگ آ رہی, کیا ہو رہا. اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی, انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی, CIA کے لوگ, پاکستان کے اندر بلیک واٹر کا ایک جال جو پچھلے کچھ انفارچونیٹلی بچھ رہا, یہ سارے لوگ جب پاکستان کو ایک سبق سکھانے کی بات کرتے تھے, کہتے تھے ڈو مور, اور آپ نہیں سنتے تھے, تو پھر یہ کہتے تھے میران بیس اور کامرا. یہ ریلیجس فینیٹکس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس کہاں ہیں, اور پھر جی پی ایس سے کنٹرول ہو کے نائٹ ویژن ڈیوائسز کے ساتھ وہ سینگر پہ پہنچ جائیں جہاں آپ کے. تو اس کا مطلب ہے انٹیلیجنس کی بھی معاونت ہے باہر سے, پیسے کی بھی معاونت ہے. اور یہ جو ملیٹنسی ہے, ان کی آبجیکٹیوز ریلیجس نہیں ہیں, ان کے آبجیکٹیوز اسٹریٹجک ہیں. They want control over an area, they want to destabilize پاکستان. تو ہمیں اس ساری چیز کو دیکھیں, ساری چیزوں کو دیکھیں گے. لیکن نیکٹا کا جس کا ہم ذکر کریں سعید غانی صاحب, وہ ایک ادارہ بنایا جائے گا, 22 ارب روپے کا مزید خرچہ. لیکن ایک اہم پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ظاہر بات ہے اس کے انڈر ہوں گی, کام کریں گی, شیئرنگ ہوگی. ایسا ممکن ہے؟ IB کو ہم دیکھتے ہیں, ISI, وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اپنی معاونت جو ہے اس طرح کی وہ انفارمیشن ہے وہ شیئر نہیں کرتے. تو کیسے نیکٹا کے انڈر کام کریں گے؟ پرائم منسٹر کو کیسے ساری انفارمیشن؟ جملہ صرف یہ کہہ دوں کہ جس طرح جنرل صاحب نے خود بتایا کہ جی بیرونی ممالک ان کو امداد کرتے ہیں اور یہ ان کے مقاصد ہیں اور اس طرح وہ کام کرتے ہیں, اگر یہ ساری باتیں ان کو پتہ ہیں اور یہ ٹھیک ہیں, تو پھر کیسے لوگوں سے مذاکرات کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں ہونے سے 1% بھی امکان نہیں ہے. چانس دینا چاہ رہے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ان سے تو مذاکرات ہو نہیں سکتے نا, جن کو آپ کو پتا ہوگا جی بھارت پیسے دے رہا ہو, افغانستان پیسے دے رہا ہو, جو آپ کے ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں. جو سینیٹر صاحب اس کے علاوہ بھتہ بھی ہے, رینسم بھی ہے, وہ بھی وہی لے رہے ہیں نا جی, اندر سے بھی وہی لے رہے ہیں نا, وہی لے رہے ہیں نا جی. ان کو مزید مضبوط کر رہے ہیں ہمارے اندر سے لوگ. مطلب ان کی موٹیویشن کچھ اور ہے, مذاکرات کیا ان پہ اثر, وہ کیا کریں گے, وہ ان کا ٹارگٹ سے کچھ اور ہے. دوسرا جو آپ پوچھ رہی ہیں, دیکھیں یہ وقت کی ضرورت ہے. 22 ارب میں نہیں سمجھتا کہ اس اتنے بڑے کام کے لیے اتنے بڑے کام کے لیے 22 ارب کچھ بھی نہیں ہے. 22 ارب کے سے زیادہ پیسہ آپ کا لگے گا, اور اس کام کو کرنے کے لیے اگر آپ کو ملک کے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کو بھی کہیں شفٹ کرنا پڑے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے. اس لیے کہ اس ایک مصیبت کی وجہ سے آپ کی تمام اکنامی ڈوبی ہوئی ہے. آپ کے یہاں کوئی باہر سے انویسٹر آنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے اپنے ملک کے جو لوگ ہیں وہ ذہنی مریض ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جتنے نقصانات آپ کو ہو رہے ہیں نا, اس کے مقابلے میں جو خرچہ آپ کا آئے گا وہ کچھ نہیں ہے. تو جتنا پیسہ لگتا ہے ہمیں اس پہ لگانا چاہیے. جہاں تک آپ کہہ رہی ہے کہ تمام ایک چھت کے نیچے آتی ہیں کہ نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اگر ان کے اندر کچھ ایشوز بھی ہیں تو وہ بھی ہمیں ریزالو کرنے چاہیے. یہ اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے کہ کوئی اگر ریاستی ادارے ہیں اور وہ ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے اس کے آپ اس قومی سلامتی پالیسی کو سپورٹ کریں گے کل اگر اعلان ہوتا ہے؟ سنیں نا, ہمارا تو بڑا واضح موقف ہے کہ اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلے کرے. اگر وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ کرتی ہیں جس سے یہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اور ادارے مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. جہاں تک بات شہریار صاحب کی تھی, انہوں نے بتایا کہ ریفارمز ہونے چاہیے, لیجسلیشن ہونی چاہیے, وہاں بہت ساری بنیادی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہم کر سکے. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ہم نہیں کر سکے, ہم نے غلط کیا, لیکن ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہمیں اس کام سے نہیں رکنا چاہیے کہ ہم دہشت گردی کو ختم نہ کریں. ہم اگر یہ کہیں جی پہلے ہم نے یہ کرنا ہے, تو پہلے ہم یہ چیزیں کرتے رہیں گے تو ہمیں 10-20 سال اس کے اندر اور لگ جائیں گے. تو پہلے تو اس دہشت گردی کو جو بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی
اس کو ہمیں روکنا ہے, اس کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے, پھر اس کو ختم کرنے کی طرف جانا ہے. اور یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ریفارمز بھی کرنے چاہیے. یہ ریفارمز کیسے آئیں گے؟ قومی سلامتی پالیسی پہ باقی اپوزیشن جماعتوں کا کیا کردار ہوگا اور وہ کیا اس کو سراہیں گے, یا پھر اس پہ بھی ہمیں اپوزیشن دکھائی دے گی؟ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے. سندھ اسمبلی میں طالبان کے خلاف ایک قرارداد متفقہ طور پہ منظور کی گئی اور کہا گیا کہ اس طالبانائزیشن کو ملک سے ختم ہونا چاہیے. اور بڑی اہم بات کہ پی ٹی آئی کے ایک نمائندے ہیں, انہوں نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا. آپ کے لیڈر کا موقف طالبانائزیشن پہ کچھ اور ہے, اور آپ کے ایک نمائندے جو سندھ اسمبلی میں, انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے باسی ہیں وہ آئین کے پابند ہیں, اقلیتیں ہوں یا تمام مسالک کے جو ماننے والے ہوں, ان سب کی عزت لازم و ملزوم ہے. nobody is above law. یہ پاکستان تحریک انصاف کا مین موقف ہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کریں تو آپ سے آپ کے قوائف مانگے جاتے ہیں. when it comes to مدرسہ یا خطیب یا امام مسجد, اس کے قوائف نہیں ہیں. دھڑا دھڑ سعودی, ایران, اب کویت, اور کویت کے علاوہ اب جو ہے وہ قطر بھی آ گیا ہے, وہ پیسے آ رہے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس کے علاوہ اکراس دا جو بارڈر ہے وہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, پیسہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ 54 ایکٹیو انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں اور پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں. کہنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا سینیٹر صاحب سے کہ یہ کیا پرائم منسٹر صاحب تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو سٹریم لائن کر سکیں گے, ان کو ری آرگنائز کر سکیں گے؟ میرے خیال میں اب تمام سٹیک ہولڈرز کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان, پولیٹیکل کلچر کے علاوہ, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے علاوہ, ہم ایک چیز کا اب ادراک اور احساس ہو جانا چاہیے کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم ایک ایمانداری اور خلوص سے اس کو اگر فالو کریں تو یاد رکھیے کہ فورن ڈونرز, انٹرنیشنل کمیونٹی, اگر آپ کی پرو ایکٹیو فورن پالیسی ہو, آپ انٹرنیشنل لیول پہ اوورسیز پاکستانیز کو, اور پھر اس کے علاوہ آپ ان ممالک کو جن کے انٹرسٹ ہیں, جیسے اب ہم چائنا گئے تھے تو چائنا کو یہ ہم نے باور کرایا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ کہ اس خطے میں امن آپ کے انوالومنٹ کے بغیر آ سکتا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. لیکن جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آ رہی ہے اس کو آپ سپورٹ کریں گے کل اگر پیش کی جاتی ہے اس کو ہر طرح سے؟ دیکھیں ابھی ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے, اس میں بھی کوئی سیاست تو نہیں ہوگی. نہیں سیاست نہیں ہوگی, لیکن ہم اس کے میکینزم کو کہ وہ کیا لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکیں گے. prior to that we can't say anything, but گورنمنٹ کو پالیسی دے دینی چاہیے تھی. ماشاء صاحب بڑی دیر کی وہ کہتے ہیں نا مہرباں آتے آتے, وہ تقریباً اتنا لمبا عرصہ لگا دیا گیا اور کل ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی آ رہی ہے. تو کیا ابھی ہم سمجھیں کچھ اس کے لیکس تو ہمارے سامنے آئے ہیں, لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے, فیور کریں گے, یا اس میں بھی کوئی نئی سیاست شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, لوگوں کو دہشت گردی سے نجات چاہیے. بالکل. یہ جو بز ورڈز ہیں نا, نیشنل سیکیورٹی پالیسی, انٹرنل سیکیورٹی پالیسی, ایکسٹرنل سیکیورٹی پالیسی, ارے بھائی یہ بہت اچھی باتیں ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کو ضرور کیجئے. میں ان کے اگینسٹ نہیں ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں ان ساری چیزوں کا, میں اس کے امپورٹنس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے, ایک عام آدمی اس ملک میں بہت بیزاری کی زندگی گزار رہا ہے, اس کے جان و مال کی حفاظت نہیں ہے اور اس کو کوئی سیکیورٹی حاصل نہیں ہے. آئین کلیئرلی کہتا ہے جو حکومت عام آدمی کی جان و مال کی حفاظت نہ کر سکے اسے حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. کیا حکومت اس پیج پہ آپریٹ کر رہی ہے؟ سب سے پہلے لوگوں کو تحفظ چاہیے, پھر کوئی اور بات ہوگی. آپ لائیے نیشنل سیکیورٹی پالیسی, آپ ڈیبیٹ کیجئے. انٹیریئر منسٹر صاحب تو آج تک کئی مہینے پہلے اس کے خد و خال سے ہمیں آگاہ کر چکے ہیں, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس ہوگی, کرائسس مینجمنٹ کی بات کی تھی. میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ شارٹ ٹرم چیزیں تھیں, اس کی وجہ سے آپ دہشت گردی سے لوگوں کو بچا سکتے تھے, مگر پیرلل میں لوگوں کے نقصانات تو ہو رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ, اور پیرلل میں ہم جی ان کی ہر ایکشن کے اوپر جواب بھی دیں گے. وہ ہم نے اب جواب دینا شروع کیا, پہلے تو ہم جواب بھی نہیں دیتے تھے. تو لوگ جو ہیں ان کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے؟ کوئی بھی پالیسی اس کی جب تک امپلیمنٹیشن, اور جب اس پالیسی کو آپ جج کریں گے کہ وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ٹو دی ایگزسٹنگ انوائرمنٹ ان دی کنٹری, یہ ہے بات
प्रायोरिटाइजेशन की और किस चीज को पहले एड्रेस करना है, बिल्कुल दीजिए आप पॉलिसी, लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, मगर असल मसला है इम्प्लीमेंटेशन का और इमीडिएट स्टेप्स का। इमीडिएट स्टेप्स वो लिए जाएंगे। सर ये जरा कोई इतला हमें आप दे दें, बिल्कुल आप कुछ कहना चाह रहे थे। मियां साहब कुछ नाराज हैं अपने इंटीरियर मिनिस्टर साहब से, कुछ उनको नए अपने कोई रहमान मलिक साहब तो नहीं आ रहे, कोई नए? हाँ अगर होंगे तो आपको बताएंगे। ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन तो आई है, ऐसी रिपोर्ट हुई है, स्पेकुलेट करते रहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। देखिए बात ये है कि आप जिस शख्स से नाराज हो उसको आप एक पिवटल मिनिस्ट्री दे के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तो नहीं करेंगे। नहीं, ये सिर्फ जो है ना वो मस्के हैं लगाते हैं जो पॉलिटिकल लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अगेन ये जो हम पॉलिसी की बात करें कि ये पॉलिसी फार्मूलेट हो रही है और कल शायद अनाउंस हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मुल्क के अंदर काउंटर टेररिज्म के स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे। इन 6-8 महीनों में या पिछले 5 सालों में या पिछले 10-12 सालों से 9/11 जब से हुआ है कि वो लोग बैठ रहे, यस इफेक्टिव नहीं हुआ और हम रिजल्ट्स चाहते हैं, जैसे एयर मार्शल कह रहे हैं कि रिजल्ट्स निकलने चाहिए। एंड आई होप कि अभी ये जो कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस है, चूंकि पिवटल चीज काउंटर इंटेलिजेंस इसमें है, जो आपकी इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी, ये सारा जो टेररिज्म है ये क्राइम है और इसके लिए क्रिमिनल इंटेलिजेंस चाहिए। ये डोमेन है आपकी पुलिस की, आपकी FIA की, IB वगैरह। आप रात को चेक पोस्ट से गुजरे तो मोबाइल की टॉर्च से तो वो गाड़ी में अंदर झांक रहे होते हैं, ये तो हमारे यहाँ हालात है इस तरह के। उनको डेवलप करना चाहिए, उनके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी आपकी जो सेकंड लाइन फोर्सेज है, फ्रंटियर कोर वगैरह, ये भी बेसिकली बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए थी, अभी ये कॉम्बैट रोल के अंदर है। अगर कॉम्बैट रोल के अंदर हैं तो इनको प्रोटेक्ट करना है। आपने देखा कि पीछे ये गाड़ियां हायर कर रहे थे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से और पूरी एक व्हीकल उड़ गई। दैट मींस के रिसोर्सेज कम है। अभी फ्रंटियर कोर वालों ने, दोनों FC बलूचिस्तान एंड NWFP ने डिमांड दी है कि हमारे पास तकरीबन 25 विंग और होने चाहिए, जिसके ऊपर हुकूमत से, और उसके ऊपर खर्च कितना है, तकरीबन 25 to 30 बिलियन। लेकिन सेनेटर सईद वानी साहब, यही बात आपसे जानना चाहूंगी, 5 साल आपने गुजारे, आपने इन इदारों को इनहेंस करते, सिक्योरिटी को ज्यादा मजबूत बनाते, इस तरह के इदारों को ज्यादा जाहिर बात है चीजें प्रोवाइड करते। अगर दहशतगर्दों के पास इतनी मावनत है, इतनी इंटेलिजेंस है, तो पाकिस्तान के तो इदारे तो बिल्कुल इस वक्त हमें काउंटर टेररिज्म बिल ही पास करवा देते, बिल्कुल वो पास करा दिया जाता, वो उस पे भी लगता है कुछ सिंसेरिटी नहीं दिखाई। कुछ किया इस पे, और ये जो नेक्टा का बिल था और एंटी टेररिज्म वाला था, उसमें हमारी कोशिश ये थी, हमारी मोस्टली जो लेजिस्लेशन हुई वो कंसेंसस के साथ होती थी, लेकिन ये जो 2 एक्ट थे इसके ऊपर PMLN के लोगों को काफ़ी रिजर्वेशंस थी और आखिर में भी उनके कहने पे बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल की गई और वो मंजूर हुए। तो हमने इदारों को मजबूत करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन हमारे लिए चैलेंज ये ज़्यादा मुश्किल इसलिए था कि हमें तो हमारे ऊपर फतवा लगाना बड़ा आसान था उनके लिए, और हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं थी असेंबली में जितनी PMLN को हासिल है। तो PMLN के साथ ये एडवांटेज है कि अगर ये खड़े हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन में कोई जमात ऐसी नहीं है आपको सियासी इत्तेहाद था PMLQ का। मैं कुछ और कह रहा हूँ, देखिए हुकूमत चलाने के लिए तो हमारे पास नंबर शायद पूरे थे, लेकिन इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए जितनी पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए हो, जिस तरह सवात वाले ऑपरेशन हो गया, वो हमें नहीं थी। हम अगर ये चीजें करते थे तो सबसे बड़ा जो एतराज आता था वो PMLN की तरफ से आ जाता था। तो उस वक्त मजहबी जमातें जो PTI का इस वक्त रोल है, उस वक्त तो PMLN का रोल हुआ करता था उस पूरे हमारे दौर में। तो ये बड़ी हमारे साथ प्रॉब्लम रही, लेकिन PMLN को ये एडवांटेज है कि एक तो इनके पास अपने नंबर्स काफी ज्यादा हैं, दूसरा ये कि अपोजिशन भी इनके पीछे खड़ी है। तो PTI के तरफ से इमरान खान साहब का जो बयान कल आया, वो मैं तो उसको अभी इतनी क्लियरिटी के साथ नहीं देखता हूँ, लेकिन कम से कम कुछ उसके अंदर बेहतरी आई हो, कुछ चेंज इनका है। तीसरा एडवांटेज हमें ये है कि PPP भी और तहरीक इंसाफ भी हुकूमत में शामिल है हमारे साथ। अच्छा, दे आर रिस्पॉन्सिबल। एक हुकूमत में शामिल है, लेकिन सर आपने देखा सारी गुफ्तगू को कि 5 साल इनके पास से, अभी तकरीबन 10 महीने इनको हो गए आए हुए, और इतनी देर